हाँ, हुसैन इब्राहिम जमाल, ये मेमन बरादरी से ताल्लुक़ है इनका, और इन्होंने लिखा है कि इनका तालीम के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि 50 लाख रुपए की खदीर रकम उन्होंने उस ज़माने में टेक्निकल इदारे के काम के लिए वक्त की। तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त शेर कहा है, और वो इस हवाले से बिल्कुल मौजू नज़र आता है। ये लुत्फ़ ख़ास है मुझ पर खुदा का, ये लुत्फ़ ख़ास है मुझ पर खुदा का, महाजिर हूँ मगर बेघर नहीं हूँ। तो ये इकबाल अजीम साहब का शेर है कि ये लुत्फ़ ख़ास है मुझ पर खुदा का, महाजिर हूँ मगर बेघर नहीं हूँ। तो कराची वाले जो हैं, हम सारे, हम कहीं ना कहीं से महाजिर, हमारे अजदाद कहीं से महाजिर होकर आए हैं, और आए थे, और फिर उन्होंने, मगर कराची वो शहर है जिसमें हम कोई भी अब बेघर नहीं है। मतलब हर जो कम्युनिटी कह ले, या हर जो आपके जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर अपने आप को उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। मैंने दुनिया के बड़े शहर देखे, मैं बड़े शहरों में रहा भी हूँ, मगर शायद दुनिया का वाहिद शहर है कराची, शायद वाहिद शहर है जिस कराची के अंदर लखनऊ भी है, दिल्ली भी है, आगरा भी है, कानपुर भी है, बाटवा भी है, हैदराबाद दक्कन भी है, और आपको अलग अलग भी मिल जाएगा, और जोड़े तो कराची बन जाएगा। अगर आप इसको दिल्ली चिनोटी बरादरी है, दिल्ली सौदागरान की बरादरी है, और आप उनकी लाइफ पे जाएं, उनकी अलग अलग लाइफ भी है, वो अपनी तौर पे एक अपनी इकाई है, और अगर उन सबको जोड़े तो कराची की एक अलग इकाई है। तो कराची शायद दुनिया का वाहिद शहर है, शायद दुनिया का वाहिद शहर है जिसमें बहुत सारी इकाइयाँ हैं, मगर फिर एक पूरी तहजीब भी है। मतलब मैं एक दिन में ट्रैफिक जैम था, तो मैं सुल्तानाबाद के अंदर चला गया, वहाँ से रास्ता जा रहा था ट्रैफिक का, तो मैं ऐसा लग रहा था कि मैं पेशावर में खड़ा हूँ। मतलब वो आपको ऐसा लगता है पेशावर में खड़े हैं सुल्तानाबाद का। तो ये एक कराची की तहजीब का एक बहुत बड़ा है, और इस सारी चीज़ को मैं समझता हूँ कि बहुत मुनासिब तरीके से, बहुत सलीके से, बहुत अच्छी ज़बान में इकबाल रहमान बांडिया साहब ने एक तहरीर की शक्ल में जमा किया है, और इसको मतलब ये कराची के लिए और कराची वालों के लिए, कराची वालों को जोड़ने के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ख्याल है कि 50 से 40 आदमी का मजमा होगा, 50, 60, 70 हो जाएंगे। क्योंकि मैं आज आप लोगों को देखकर मैं बड़ा खुश हूँ और हैरान हूँ कि तशरीफ लाएं और किताब के बारे में और अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में और हम सब के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब इकबाल रहमान साहब। तो भाई आपकी उर्दू जो है उसमें भी कुछ गलतियां हैं। मिसाल के तौर पे एक मुहावरा है जो बोला जाता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये उर्दू का मुहावरा नहीं है, ना कहावत है, क्योंकि इसके अंदर शेरियत नहीं है, इसके अंदर तुकबंदी नहीं है। असल मुहावरा हमारे गुजराती का है। गुजराती का मुहावरा है खोई दो डूंगर काइटो ऊंदर। डूंगर कहते हैं पहाड़ी को, ऊंदर कहते हैं चूहे को। देखिए इसके अंदर शेरियत है, खोई दो डूंगर काइटो। अच्छा, वो मुहावरा इस तरह का है कि खोदा पहाड़ निकाला चूहा। हम लोग ये खोदा पहाड़ निकला चूहा का मतलब तो ये हुआ कि आप कोई फिल्म देखने के अच्छी नहीं लगी तो आपने कहा कि इसमें से चूहा निकला। नहीं, ये जो हमारे होते हैं बड़े बड़े मंसूबे बनाए जाते हैं, करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, फिर निकलता कुछ नहीं है। इसके लिए मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकाला चूहा। इसी तरह से अभी कुछ दिनों से चल रहा था कि एक लफ्ज़ है जुगाड़। ये जुगाड़ जो है, ये लफ्ज़ जो है वो बाज़ार का, गलियों का लफ्ज़ है और उसके डिक्शनरी में शामिल किया गया है। ये बाज़ार का, गलियों का लफ्ज़ नहीं, ये हमारी गुजराती का ही लफ्ज़ है। जुगाड़, जुगाड़ कहते हैं जुआ को, गैम्बल। तो मार्केट में होता है कि जब कोई माल नहीं बिक रहा होता है तो बोलते आप कुछ जुगाड़ करते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ करीम सेंटर बना था कराची में, अकील करीम जैदी के वालिद साहब का। तो जब ये इन्होंने सेंटर बना लिया, इसके बाद दुकानें बिक नहीं रही थी, तो फिर अकील सेठ से कहा कि यार कुछ बच्चे से कहा कि जुगाड़ कर। तो अकील सेठ ने ये किया कि जितने वहाँ मतलब पथारे वाले थे उनको कहा कि भाई तुम इस दुकान को किराए पे ले लो, लेकिन ये तुम्हारा किराया नहीं होगा, ये तुम्हारी पैसे जमा होंगे, जब 30,000 रुपये पूरे हो जाएंगे तो ये दुकान तुम्हारी मिल जाएगी। तो ये होता है जुगाड़। तो जुगाड़ से जुगाड़ बना
اور اس کو پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا پھر یہ پتھارا جو ہے یہ اب ہمارے دیکھیں نا آپ کی یہ بھی ہمارے گجراتی کا لفظ ہے. پتھاری مطلب بستر, تو پتھارا پھیلا ہوا بستر. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبانیں جو ہوتی ہیں وہ اثرات قبول کرتی ہیں. صرف میرا جو اعتراض ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہماری سندھی ہماری میمن برادری ہے. میرے بڑے بھائی صاحب تھے وہ جب بات کرتے ہیں کہ اس کو انوبھو کتنا ہے, کیونکہ انہوں نے انڈیا میں رہے تھے, گجرات پڑھی تھی, اس کا انوبھو کتنا ہے. ہم کہتے ہیں تجربہ کتنا ہے. یہ جو پتیلا ہے پتیلا یہ 1975 تک میمن گھرانوں میں تپیلا تھا, اب پتیلا ہو گیا. تو زبانیں جو ہیں وہ اثرات قبول کرتی ہیں. تو جیسے ہماری لوکل زبانوں کی جیسے ہم لوگ ہمارا تیل کا کاروبار ہے تو پہلے کہتے تھے ایک ڈرم سے دوسرے ڈرم میں اس کو پلٹ دو, لیکن جو 1965 سے پہلے تک یہاں بلوچ لیبر تھی وہ کہتے تھے ڈرم کلٹی کر دو. تو اب اس وقت پوری مارکیٹ میں کلٹی کا لفظ ہے. اور کلٹی کا لفظ تو اب یہاں ایک مسجد تھی لیاری میں, تو اس میں ایک دفعہ میں ایک نکاح کی تقریب میں گیا تو مجھے ایک صاحب نے کہا یہ نکاح پڑھا ہے کیوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہہ کہ یہ ہے مولانا موسیٰ کلٹی. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ لیاری کی مسجد کے امام ہیں اور یہ اپنے مخصوص انداز میں بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا تھوڑی دور کا واقعہ کہ موسیٰ نے بولا اللہ ہم تمہارا جھلک دیکھے گا. اللہ بولا تم ڈر جائے گا, بیچارہ تم ڈر جائے گا. موسیٰ نے بولا اللہ ہم دیکھے گا. بولا اللہ نے بولا دیکھو, دیکھا, اللہ نے جھلک دکھایا, موسیٰ کلٹی. تو یہ کلٹی کا لفظ ہمارے معاشرے میں بلوچوں سے آیا. اسی طرح سے کوئی جیسے ہمارے یہاں کوئی نٹ نہیں کھل رہا ہو تو بلوچ کاریگر دے گا یہ اڑی کر رہا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں چیزیں آتی چلی گئیں. اور سب سے میں خاص بات بتاؤں کہ اردو کے اوپر ہمارے خود میمن بھی اعتراض کرتے ہیں اور دوسری قومیں سندھی جو ہمارے دوست ہیں کہتے ہیں یہ اردو زبان میں لفاظی بہت ہے. جیسے آ رہا ہے جا رہا ہے تو آئیے گا جائیے گا یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے یہاں آتے تھے, وہ ایک اصل میں تو تھے کسی دکان کے لینڈ لارڈ یا مالک مکان, لیکن ان کے اندر بھی ادبی رنگ تھا. تو ایک دفعہ عید کا چاند کا اعلان ہوا تو جس طرح ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اعلان جلدی کر دیا ہے, تو اتفاق سے ان کے سامنے جس آدمی نے, وہ بھی سندھی تھے, سامنے جس نے اعلان جو اعتراض کر رہا تھا وہ بھی سندھی تھا, اس کو بلایا. کہا کہ اعلان کس نے کیا؟ بولا ملے نے. تو بولا لاٹھیاں بھی ملا کھائے گا, لٹھوں بھی ملو کھینچو, لاٹھیاں بھی ملا کھائے گا, تو شیر قورمہ کھا, تجھے کیا فکر ہے؟ تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ جو سندھی یہ جو اردو لوگ بولتے ہیں پاگل ہے ایک لفظ. تو پاگل کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا جس کا دماغ خراب ہو. بولا پھر دیوانہ کون ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا جو ایک ڈسٹرکٹ ہے. تو بولا پاگل, دیوانہ, مجنو, باولا, کتنے الفاظ ہیں. تو ہم سندھی سے کوئی چریا کہتے ہیں, سب آ جاتے ہیں اس کے اندر. اور چریا کے اندر اتنا جو مائیں بچوں کو پیار سے بلاتی ہیں چریا, بلکہ بھٹو صاحب نے تو ایک بیوروکریٹ کو کہہ دیا تھا وہ چریا, تو وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ مجھے چریا کیوں, تو پیار سے کہا تھا انہوں نے. تو یہ زبانوں کا جو ہے نا, صرف میرا اعتراض یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں انگریزی کا جو بلا وجہ کا استعمال ہے, کوئی بھی لڑکا کہے گا یار میں اپنی سسٹر کے گھر گیا تھا, یار بہن کے گھر چلا جائے, سسٹر کے گھر جانے کی کیا تک ہے. تو میں نے جب ایک لکھا تھا کہ اردو کے لیے ایک دوائی ہے, تو مجھے احمد عاطف صدیقی نے فون کیا کہ اقبال صاحب آپ کی یہ کورس جو ہے نا یہ بہت وہ کیا نہیں بہت وبائی ہو رہی ہے, کیونکہ میں وائرل کہوں گا تو آپ ناراض ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ابھی جن لوگوں نے گفتگو کی کتاب پر میں ان کا شکر گزار ہوں. اور اردو جو ہے اب وہ ہمارے میمن گھرانوں میں بھی آ گئی ہے, ہم اردو میں ہی بات کرتے ہیں. لیکن ہماری جو گجراتی زبان ہے اس کا میں آپ کو آخری وہ بتاؤں کہ ہم جب ہماری الفابیٹ اسکول میں پڑھتے تھے نا تو الف سے انار, بے سے بلی, پے سے پتنگ, تو جب رے آتا تھا تو بتا تھا رے سے پہاڑ. تو ہمارے بھائی کہتے تھے کہ یار یہ کیا بات ہوئی, رے سے پہاڑ, پے سے پہاڑ ہوگا, رے. تو گجراتی جو الفابیٹ تھی گاگڑا نو ک, کھٹارا نو کھ, اس میں آتا تھا ڑ کوئی نو نہیں, ڑ کسی کا نہیں ہے. تو یہ میمن اس زمانے میں میمن کہلاتے تھے. میمنوں کا کہ میمن کسی کا نہیں, جو جہاں 2 پیسے کا فائدہ وہیں جائے گا. لیکن
فی زمانہ گجراتی الفابیٹ میں بھی ڑ جو ہے وہ الفاظ وہ ڑ سے نڑ کہتے ہیں نل کو، ٹوٹی کو. تو ہمارے جو مطلب ماہرین تعلیم تھے انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ڑ سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا کہ ڑ ہے ضروری ورنہ بڑھ جائے گا. تو ڑ جو تھا وہ پہاڑ میں جس طرح جہاں ڑ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ ڑ نہیں کہیں گے تو لفظ کی وہی تانی سی حیثیت بن جائے گی. پہاڑ کو آپ پہاڑ کہیں گے، پہاڑ تو اس کا پہاڑ کی رونق ہی ختم ہو گئی. تو بہرحال آخری بات میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری میمن برادری کے بارے میں، ہمارے بھائی بھی ادبی ذہن رکھتے تھے اور لوگوں کی تفریح لیتے تھے. تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو ہمارے میمن گھر والوں میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. گھروں سے لسٹیں ملتی ہیں کہ یہ لے آؤ وہ لے آؤ، اس لیے کہ گرستانی کہتی ہے کہ ہم پہلے سے ساری تیاری کر لیں کہ عبادت بھی کر سکیں اور گھر والوں کو اچھا اچھا کھلا بھی سکیں. اور یہ سب اس لیے کہ خوشحالی ہے. تو ہمارے بھائی صاحب تھے، ان کو بھابھی نے لسٹیں دی اور ساری چیزیں لے. پھر آخری دن جب رمضان کا پہلا ہوتا تو ان کو پھر بھابھی کا فون آیا کہ کھویا لینے کا رہ گیا، کھویا لے آئیں. وہ چڑ گئے. ایسے میں ایک صاحب آ گئے تو کہنے لگے کہ بات نکلی، کہنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے. تو میرے بھائی نے کہا نہیں جانتے تھے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں نا، اور ان کو پتہ ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ میمن قوم مسلمان ہونے والی ہے. یا تو اسلام نافذ نہیں کرتے یا میمنوں کو اس سے خارج کروا دیتے کیونکہ ان کو کھویا لینے جانا پڑا. تو اسی طرح سے ایک دفعہ ایک صاحب آئے میرے بھائی کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کریں گے ہماری؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ بالکل ہم مانتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا انڈیا میں گاؤں جو ہوتا تھا نا اس کا جو لوکل انچارج ہوتا تھا اس کو تو مکھی کہتے تھے، اور جو سرکاری آدمی ہوتا تھا اسے کہتے تھے معاملت دار. تو بولا میری کوئی جھگڑا ہو گیا، مجھے معاملت دار کے آفس میں طلب کیا. تو ہماری گجراتی میں جرم کو گناہ کہتے ہیں اور مجرم کو گنہگار. تو بولا مجھے گنہگار طریقے لے گئے. تو مجھے معاملت دار نے ایک سوال پوچھا کہ کس کے بیٹے ہو؟ کونڈا دکھرا سو کس کے بیٹے ہو؟ تو کہا عبد الرحمان بھائی کا. بولا اچھا چلو آئندہ نہیں کرنا جاؤ. تو بولا ہم بھی جب جائیں گے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کہیں گے کس کے امتی ہو؟ تو ہم کہیں گے حضور نبی پاک کے. کیا جاؤ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجوز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسرا کی. جانب خلد یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اقبال رحمان مانڈویا آپ کے سامنے میمن قوم کا اور میمنوں کا ذکر کر رہے تھے. وہ علامہ اقبال نے بھی میمنوں کے لیے فرمایا ہے کہ نگاہیں مرد میمن سے بدل جاتی ہیں تبدیلیں. میں دیکھ رہی ہوں اس ہال میں اس سرے سے لے کر اس کونے تک اور اس کونے سے لے کر اس کونے تک ہال بھرا ہوا ہے. مجمع میں علمی، ادبی اور ثقافتی شخصیات موجود ہیں. شہر کراچی کی منفرد اور مشہور شخصیات یہاں تشریف رکھتی ہیں. اس بہترین اجتماع کو میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میر کا سہارا لیتی ہوں کہ کراچی جو ایک شہر ہے عالم میں انتخاب، رہتے ہیں منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے ٹوٹ کر پیار دے دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی بستے دیار کے. سبحان اللہ. اقبال بھائی، یہ آپ کی شخصیت کا اعجاز اور کتاب کی اہمیت کا اقرار ہے کہ یہاں پر اتنے لوگ جمع ہیں. اتنی ضخیم اور اتنی معلوماتی کتاب ہے کہ اگر ایسی 2 تقاریب غور کر لی جائیں تو شاید کتاب کا احاطہ ممکن نہیں ہے. کتاب پر بہت باتیں ہوتی رہی ہیں جو قدرت کسی کو دیتی ہے. یہ سننے والی آنکھیں اور یہ دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والا دل کسی کے حصے میں آتا ہے، اور جس کے حصے میں آ جاتا ہے وہ کتاب تخلیق کر دیتا ہے. یہ ایک کیفیت کا نام ہے.
یہ ایک کیفیت کا نام ہے، جنون کی کیفیت، عشق کی کیفیت، جذبے کی کیفیت، جس کو اپنی زمین سے ہو جائے تو پھر کتاب تخلیق ہوتی ہے۔